बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये खुसूसी नशरियात सच टीवी की जानिब से खुसूसी कोशिश काविश गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश और सही है, ताकि आवाम की जो आवाज़ है वो ऐवानों में बैठे, इक़्तिदार में बैठे उन लोगों तक पहुँचे जो इक़्तिदार में आने से पहले आवाम से रुजू तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो आवाम को भुलाए बैठे होते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए ये प्रोग्राम तश्कील दिया गया है और गिलगित बल्तिस्तान की सैर व सियाहत के मामलात हों या वहाँ के इंतज़ामी मामलात हों या वहाँ के लोगों को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनके हवाले से गुफ्तगू की जाती है। और आज के प्रोग्राम में भी हम दीगर मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब इमरान नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं और सैर व सियाहत और सेहत के शोबे से वाबस्ता रह चुके हैं, अपने दौरे इक़्तिदार में खिदमत अंजाम देते रहे हैं इन शोबों के हवाले से। तो इन शोबों के ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो इमरान नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत बहुत बुलंद बांग दावे करती रही है और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बहुत बुलंद बांग दावे किए और उसके बाद उन्होंने आपके अदवार के ऊपर इल्ज़ामात का भी एक लंबा सिलसिला है कि जितने भी मसाइल हैं वो पिछले दौरे हुकूमत में होते रहे, जितने पिछले अदवार हैं उनमें होते रहे। अभी क्या सूरत हाल है? क्या जो मौजूदा हुकूमत दावे वादे कर सकी है वो पूरे कर पा रही है या नहीं? मेरा जवाब भी आपने दे दिया है कि वो दावे ही करते हैं और जब भी उनसे काम नहीं होता है तो इनके पास बड़ा आसान नुस्खा है कि पिछलों ने ये नहीं किया। और यही हाल हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत बनी है पीटीआई के, उन्होंने भी अपने यहाँ के जो सीनियर्स है उनका से सबक लेके यही रवैया उधर भी रखा हुआ है। तो जब से गवर्नमेंट बनी है हम अखबारात के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक आज की डेट तक को सच ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको आप वहाँ के भलाई के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में आप कह सकते हैं। तो आपकी जो हुकूमत रही है पिछले अदवार में जिसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते रहे हैं, तो अभी आप अपोजिशन में हैं, तो क्या अपोजिशन कर रही है कि ये इस सूरत हाल में जो यहाँ पर आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देख रहे हैं कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे, तो अपोजिशन का क्या किरदार है या वही किरदार है जो यहाँ पर इल्ज़ाम लगता है कि सहूलतकारी का किरदार है? नहीं, अपोजिशन का एक्चुअली लोग ये समझते हैं अपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद करना है, तो हम ये नहीं समझते। हमारा इलाका बड़ा मुख्तसर सा इलाका है और हम कोशिश करते हैं कि अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत को कोई जिन चीज़ों में वो काम तवज्जो नहीं है उनको मुतवज्जो कराने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो तवज्जो हासिल करें तो अदरवाइज नहीं हासिल कर पा रहे तो फिर क्या लाहे अमल है? नहीं, हमारा मसलन मैं तो इस वक्त असेंबली में नहीं हूँ, हमारे जो असेंबली में मेंबरान है अपोजिशन के, तो वो थ्रू रेजोल्यूशंस, थ्रू पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स मुख्तलिफ इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं और कोशिश जारी रखते हैं कि हम इन इश्यूज़ को करें। जिस तरह अभी आपने मौका दे दिया इधर मीडिया के थ्रू बताने के, तो हम अपने इश्यूज़ को हाईलाइट करना जो है ना एक अपोजिशन का काम होता है। इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और उसको जो अपने लेवल में हो सकता है वो ये, मसलन अगर हुकूमत कोई लेजिस्लेशन करना चाहते हैं वहाँ के इंटरेस्ट के लिए, तो हम उसको अपोजिशन बराए अपोजिशन करने के बजाय उसमें ज़ाहिर है कुछ अगर खामियां हैं उसको दूर करके उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सही। अच्छा, ये फरमाइएगा इमरान नदीम साहब, अबूरी आइनी सूबे के हवाले से बात करूंगा थोड़ी सी कि अबूरी आइनी सूबा गिलगित बल्तिस्तान की ख्वाहिश रही है। एक मरतबा फिर अफवाहों का बाजार गर्म है, दोबारा से जो है हुकूमत वक्त ये कहती रही कि हम अबूरी आइनी सूबा बनाएंगे और बना के देंगे और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये तोहफा देंगे, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से इसमें इतना गैप आ गया और अभी दोबारा से अफवाहों का बाजार गर्म है। क्या सिचुएशन है? देखिए जी, हमारा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा अबूरी सूबा नहीं है, 5वां सूबा है। लेकिन हम ये कहते हैं लेकिन मौजूदा हुकूमत मैं आपको ये कह रहा हूँ, हम ये कहते हैं कि ठीक है,
اگر کشمیر ایشو کا کوئی مسئلہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ہم پروویژنل پروونس یعنی عبوری صوبے کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار ہے. بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے خود آزادی حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ خود کو الحاق کیا ہے. ہمیں مثلا کسی ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے پاکستان میں نہیں ہے, لیکن پاکستان کا خود ابھی جو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, جو ابھی تک نہیں سوچ رہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا کیا لیگل وہاں پہ سٹانس ہے, آپ کس بنا پہ اس کو اپنا جو ہے نا ریاست یا حصہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لیگل سٹانس کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو لیگل سٹانس بنائیں, لیگل طریقے سے جو ہے نا ہم چونکہ شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ کے لیے یہ مزے کی بات ہوگی کہ ہم اس پاکستان میں بھی ایون سپریشن کی تحریک چل رہے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ملنا ہے, ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی حکمران جو ہے نا ابھی تک اس طریقے سے متوجہ نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے. تو ہماری جنریشن تک تو لوگ کو خیر ٹھیک ہے چل رہے, لیکن یوتھ جو ہے ہمارے باتیں آہستہ آہستہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا گپ لگاتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ انہیں ابھی ایک سیاسی نعرہ لگنے لگ گیا ہے. ہاں بالکل نہیں, مطلب ہے بھی ہے نا جی, آپ کا کوئی لیگل سٹانس نہیں ہے. کس لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حصہ ہے, سوائے اس کے کہ ہم شامل ہوئے تھے. اس کے علاوہ آپ کی طرف سے تو لیگل کوریج تو کوئی نہیں ہے. آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ کوئی یہاں سے آرڈیننس کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ کون سا آپ کے پاس لیگل سٹانس ہے, لیگل کوریج ہے؟ ایک ہمارا گلگت بلتستان کونسل بنا تھا جس کو ایڈوائزری کونسل کا بھی دے دیا, لیکن چلیں جیسا بھی تھا, ہمارے کچھ لوگ تھے جو کام کرے یا نہ کرے ہمارے تھے, لیکن اس کو بھی تقریباً ابھی ختم کر رہے ہیں, ویسے ہی رکھا ہوا ہے. اچھا, پھر یہ صوبے کی جہاں تک بات ہے, آپ جو ہے گلگت بلتستان جب سے اس میں شامل ہوا ہے, ایک طرح سے عبوری اگر کہا جائے تو وہ پارلیمنٹ میں نہیں لایا والی بات ہے, ورنہ تو سارے سیٹ اپ تو موجود ہیں. تو ہم یہ کوئی بھی حکومت اگر کرنا چاہیے تو اس سے بڑا سیٹ اپ دینا چاہیے نا, بڑا قدم اٹھانا چاہیے کہ جو پیپلز پارٹی نے 2009 میں لیا تھا, جس کے تحت آج گورنر, چیف منسٹرز اور منسٹرز کابینہ کام کر رہے ہیں, اسمبلی کام کر رہے ہیں. تو یہ حکومت اس سے بڑا کوئی کام نہیں, اور بڑا کام یہی ہے کہ اس کو لیگل کوریج دی جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی تک تو نعرے ہی لگتے رہے ہیں. ابھی موجودہ پرائم منسٹر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرنا بھی ہونا تو وہ تھوڑے ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ جو ایک طرح سے درست نہیں ہوتا ہے. مثلا کانسٹیٹیوشنل ابھی جو حال ہی میں جو نیشنل سیکیورٹی کا جو پیپر جاری کیا ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونس بنانا چاہیے. یار آپ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بنانے کے بجائے ہماری آواز سن کے کیوں نہیں کرتے, ہمارے مطالبے پہ کیوں نہیں کرتے؟ گلگت بلتستان کی پبلک کا یہ خواہش ہے, گلگت بلتستان کے عوام کی یہ خواہش ہے, ان کا یہ مطالبہ ہے. تو بجائے اس کو آپ پارلیمنٹ میں لا کے عوام کی خواہشات کو بتانے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں. صحیح, ان معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر لانا پڑے گا اور جلد سے جلد حل بھی کرنا ہوگا. عمران ندیم صاحب بریک لے رہے ہیں, ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, ذرا واپس آتے ہیں تو اسی موضوع کے اوپر عبوری آئینی صوبہ بننے میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بیک جی. ناظرین, گلگت بلتستان کے مسائل کے اوپر گفتگو جاری ہے. عبوری آئینی صوبے کا نعرہ لگایا موجودہ حکومت نے, اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹس لگاتی رہی ہیں. اسی کے حوالے سے عمران ندیم صاحب سے گفتگو جاری ہے. عمران ندیم صاحب فرمائیے گا, آپ نے جیسے لیگل کی بات کی کہ لیگل کرنا ضروری ہے, یہ فرمائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی بات کرتی ہے, کیا حکمت عملی لے کے چل رہی ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 کے الیکشن کے لیے جو مینیفیسٹو جاری کیا تھا, تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنائیں گے. اسی طرح جب چیئرمین بلاول ہمارے الیکشن کمپین میں آئے تو تھرو آؤٹ کمپین وہ یہی کہتے رہے کہ جی گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنائیں گے. وہی کمپین کا پارٹ موجودہ حکومت کا بھی تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, ہمارا سٹانس یہ ہے کہ مثلا چیئرمین صاحب کا یا ہمارے پارٹی کا کہ جی ہم کنسنسس کے تھرو کریں, ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ایک طبقہ کرے اور دوسروں کو آپ آؤٹ رکھیں گے تو وہ ایک طرح سے اچھا کام بھی متنازع ہو جائے گا. تو کوئی کام آپ ایک اچھے ڈائریکشن میں اس ملک کے انٹرسٹ میں کر رہے ہیں, اس کو بھی آپ متنازع نہ بنائیں. وہ کنسنسس ڈیولپ کر کے اس کو کانسٹیٹیوشنل پروونس بنانا چاہتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تک, میں آج کی ڈیٹ تک کہہ رہا ہوں کہ کسی نے بھی جو گلگت بلتستان کے خصوصاً لوگوں کی امپاورمنٹ کے لیے کسی بھی حکومت نے کام نہیں کیا ہے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. آج بھی اگر چیف منسٹر کوئی کام کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ پروجیکٹ اپروو کیا, یہ کام کیا, تو جسٹ بیکاز آف دا 2009 گورننس آرڈر وچ واز ایشوڈ بائی دا پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے نا جی. گورنر اگر کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے, تو آپ کو وہ طاقت جو ہے 2009 کے آرڈرز کے ذریعے مل گیا. اس سے پچھلی حکومت نے بھی اگر کوئی کام بڑے لیول پر کرنا, ہم لوگ 2009 سے پہلے گلگت بلتستان, بلکہ اس وقت ناردرن ایریا کہلاتے تھے, دیٹ واز اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف دا منسٹری آف کشمیر افیئرس ان ناردرن ایریاز, جس کو کانا منسٹری کہتے تھے. ٹھیک ہے نا, کانا تھا. تو وہاں سے جو الیکٹڈ لوگ آتے تھے, یہاں کے ہمارے الیکٹڈ نہیں ہوتے تھے جو منسٹر کشمیر افیئرس ہے, اس کے ماتحت ہوتے تھے اور اس سے ملنے کے لیے جو ہے نا انتظار میں رہتے تھے. لیکن 2009 کے بعد ایک ڈراسٹک چینج آ گیا. وہاں کے الیکٹڈ لوگ جو ہے نا خود ڈیسیشن ٹیبل پہ آ گئے, وہ خود ڈیسیشنز اپنے علاقے کے لیے کرنے لگے. اب یہ الگ بات ہے کہ مثلا پیپلز پارٹی سے یا پی ایم ایل این سے یا پی ٹی آئی سے اگر کوئی اچھے بندے جو کام کر سکتے ہیں, جو جن میں ویژن ہے, جو علاقے کے بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں, اس کو الیکٹ نہیں کیا ہے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یا کسی اور کا قصور نہیں ہے, وہ گلگت بلتستان کے پبلک کا ہے. انہوں نے اپنے چوز اینڈ ریپرزینٹیٹیوز کو کس ویژن کے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا جو ان کے لیے کام کریں. صحیح, کنسنسس کی بہت ضرورت ہے اس معاملے کے اوپر, اور بہت جلد حل ہونے بھی چاہیے اس طرح کے معاملات. یہ فرمائیے گا کہ وفاق میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور پیپلز پارٹی بڑا ٹف ٹائم دینے کی باتیں کر رہی ہے, تو کیا یہی ٹف ٹائم آپ گلگت بلتستان میں بھی دیں گے؟ دیکھیے, گلگت بلتستان میں ابھی تک کا جو رہا ہے نا, وہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے امپیکٹ تو پڑتا ہی ہے. میں آپ کو بالکل واضح کہہ دوں کہ ہمارے لوگ, کیونکہ عمومی طور پہ ایسے بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ وفاق میں جس کی گورنمنٹ ہو اسی کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں بن جاتی ہے. پہلی جو گورنمنٹ بنائی پیپلز پارٹی نے, یہ آرڈر دینے کے بعد پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت تھی, وہاں بھی حکومت بن گئی, لیکن یہاں حکومت چینج ہونے کے بعد وہاں کے حکومت کو اس طریقے سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا جو کرنا چاہتے تھے. اسی طرح پی ایم ایل این کی حکومت یہاں تھی, تو وہاں بھی پی ایم ایل این کی حکومت بن گئی, لیکن 2.5-3 سال کے بعد اس سی ایم کو وہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا جو کرنا وہ چاہتے تھے. اسی طرح پی ٹی آئی کا یہاں حکومت تھی تو وہاں بھی بن گیا, حالانکہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن نہیں جیتا, انہوں نے صرف 7 سیٹیں جیتے, لیکن جو انڈیپینڈنٹس تھے ان کو سم ہاؤ مینیج کر لیا, تو وہ انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے. اور جس دن یہاں حکومت ڈسٹرب ہو جائے گی تو انہوں نے آٹومیٹیکلی ہونا ہے. اس میں ہمارا اتنا طاقت کی یا ہمیں اتنا زور لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی. یعنی یہ وہی والی میتھ ہے کہ جو وفاق میں ہوگا وہی گلگت بلتستان ابھی تک کا تو یہی ہے. لوگوں نے ابھی تک اگر اس نظریے کو, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظریے کو جب تک ہمارے جو ووٹرز ہیں, ہمارے جو اسپیشلی پڑھے لکھے یوتھ ہیں, ان سے میں آج اس بات پہ یہ دوبارہ میں کہوں گا, ایک آدھ انٹرویوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں
کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ جو وفاق کی حکومت کے ساتھ چلنے کی، اس سوچ کی وجہ سے ہمیں وہ پذیرائی نہیں ملتی ہے جو ملنی چاہیے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی بالکل، اس لیے یہاں پہ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو گورنمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے الیکشنز جو ہے فیڈریشن کے ساتھ یعنی نیشنل لیول پہ ساتھ ہی الیکشن کرائے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سی پارٹی کے کتنا ورتھ ہے۔ سیکنڈلی لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سی پارٹی یا کون سا جو کینڈیڈیٹ ہے جو آپ کے لیے اسمبلی میں جا کے آپ کی آواز بن سکتی ہے، آپ کے علاقے کے لیے کام کر سکتے ہیں، اس کی بجائے ہمارے لوگ جو ہے نا اگر وفاق میں کسی کی حکومت ہے وہ اس کو کریں گے تو جو بھی یہاں کے جو نیشنل لیول کے پارٹیز ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یار ان کو اتنا پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہماری اسلام آباد میں حکومت آئی تو انہوں نے ویسے بھی آنا ہے، اس لیے ہمیں وہ امپورٹنس نہیں ملتی ہے جو کہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اچھا، اس آئیڈیا کو بدلنے کے لیے کہ آپ کی طرف سے کیا کمپین چلائی گئی، اور ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی کے جو الیکشن ہوئے حالیہ الیکشن تو بڑا ایک واضح تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اکثریت سے سامنے آئے گی اور ایک آئیڈیا دیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک سے ایسا ہوا کیا کہ معاملات بدل چکے تھے؟ جو کہ اس ملک میں ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، سمپل، اس کو آپ کسی بھی اس میں بات کر سکتے ہیں۔ پبلک کو اگر آپ فیئرلی وہ ووٹ کرنے دیں تو انشاءاللہ آج بھی نہیں، لیکن آگے جس طرح آپ نے جوڑ توڑ کی بات کی، آپ نے کہا کہ سیٹیں 7 تھیں اور اس کے بعد آزاد جو لڑے ان کو ملا لیا گیا، تو یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے۔ نہیں، وہ ہمارے ساتھ ایک تو گورنمنٹ نے ایک ٹیکنیکل طریقہ یہ کیا کہ ہمارا جو گلگت کا GBLA-2 کا رزلٹ روک کے وہاں ایک ڈسپیوٹ کریٹ کر کے ہمارے پریزیڈنٹ اور چیئرمین سب کو ادھر انگیج کر دیا 2-3 دن، اور ادھر منسٹر کشمیر افیئرس آزاد تھے، اس کے ساتھ دوسرے اسٹیک ہولڈرز جن کے مطلب عموماً نام نہیں لیے جاتے ہیں وہ لوگ آزاد تھے، انہوں نے مینیج کر لیا۔ صحیح، یعنی انہوں نے مینیج کر لیا اور یہ ساری صورتحال بنی، لیکن دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں کیا حکمت عملی رہتی ہے اور کیا یہ آئیڈیالوجی بدل پاتی ہے کہ نہیں بدلتی، کہ جو وفاق میں ہے وہی وہاں۔ ہاں، ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف گلگت بلتستان، اسپیشلی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ یوتھ ہے، وہ اگر میری یہ بات سن رہے ہیں تو وہ سوچے میری بات کو، ضروری نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% کریکٹ ہو، لیکن وہ خود بھی تو سوچے کہ ہمارے کیا ورتھ بننی چاہیے اور کیوں نہیں بن رہے، اس کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ آپ کی پارٹیز کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے یہ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ون مین شو کر رہی ہے، اور جتنے بھی وزراء ہیں اب وہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں پذیرائی نہیں مل رہی اس طریقے سے، لیکن یہی کام جو ہے آپ کی حکومتوں میں بھی ہوتا رہا، تو کس حساب سے یہ ون مین شو کا ایلیگیشن لگایا جاتا ہے؟ میں یہ ایلیگیشن میں نہیں لگاتا ہوں، اس میں جو منسٹرز بنتے ہیں میں ان کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کام آپ کے ادوار میں بھی جی بالکل، میں منسٹرز کو چاہے جس ادوار میں بھی ہے، ہمارے اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، قصوروار اس لیے ٹھہراتا ہوں کہ وہ انٹرسٹ لے لیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، آفیسز میں بیٹھیں، فائل پڑھیں، E&D رولز پڑھیں، رولز آف بزنس پڑھیں، اور جو سیکرٹری صاحبان جب آپ کو جو فائل بیچتے ہیں اس پہ ایسے ہی چپکے سے گوگی مارنے کے بجائے اس میں آبزرویشنز نکالیں اور اپنا جو ہے نا ورکنگ ریلیشنز اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ آفس میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ فائل کو پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتے ہیں، وہ سیکرٹری چاہے وہ آپ کے بھی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، اچھا، تو وہ سیکرٹریز سے چاہے چیف منسٹر سے صرف اپنے حلقے کی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز، کچھ اپوائنٹمنٹس، کچھ اور مالی فوائد کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب چیف منسٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ دو کام کریں گے، ان کے 3 مخالفین کو پوسٹنگ کریں گے، ایک ان کے حامی کو کسی اچھے پوسٹ میں لگائیں گے، تو یہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا، تو وہ اپنا کام کرے گا۔ اچھا، معاملات سب سیٹل ہو جائیں گے، چاہے وہ یہاں فیڈرل میں ہو چاہے پروونس میں ہو۔ اچھا، سیاست کے حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی، اور یہ سیاست کی بازیاں ہیں جو یہاں سے وہاں ہوتی رہتی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ یہ فرمائیے گا، تھوڑا عوامی مسائل کی بھی
گفتگو کرتے ہیں کہ یہ فرمائیے گا کہ بجلی کے مسئلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، احتجاج کا سلسلہ بھی چل نکلا ہے، کیا خامیاں ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہائیڈرو پاور کے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، جس کو آپ کلین انرجی بھی کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 2009 سے پہلے ہم اٹیچ ڈپارٹمنٹ تھے منسٹری آف کشمیر افیئرس کے، تو ہم ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بھی اپروو وہاں پہ نہیں کرا سکتے تھے. وہ منسٹری آف کشمیر افیئرس اور ایکنیک میں جاتے تھے، تو جس کی وجہ سے کئی سال ایک پروجیکٹ کو اپروو ہونے میں لگتا ہے، پینڈنگ میں چلا جاتا. فار ایگزامپل ہمارا ایک پروجیکٹ ہے شغر تھنگ، کوئی 32 میگا واٹ کا اسکردو میں، وہ تقریباً 15 سال سے فائل منسٹری آف کشمیر افیئرس، ایکنیک اور پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں گھومتے اب جا کے اس کی ٹینڈرنگ سٹیج پہ آ گئی ہے. دوسرا بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں جب بڑے پاور ہاؤسز اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ وہاں جب جو ضرورت کے جو بچ جاتی ہے وہ ہم نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں. تو اگر وابڈا کو نیشنل گریڈ کے ساتھ جی بی کو کنیکٹ کر دیا جائے تو ہمارے فار ایگزامپل یہ جو بونجی میں ہمارا ایک تقریباً 1400 میگا واٹ کا فیزیبلٹی تیار ہے، وہی اگر بن جائے تو ہمارے لیے تقریباً 1000 میگا واٹ گلگت بلتستان کے لیے کافی ہے، سفیشینٹ ہے. باقی ہم یہاں لا سکتے ہیں. اسی طرح 2500 میگا واٹ کا جو ہے ادھر بادشاہ دیامر ڈیم میں سے بننے والا ہے. تو نیشنل گریڈ کے ساتھ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، پہلے ہمارے جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہوتے تھے. اسی ڈیولپمنٹ جو گرانٹ ہے، ہماری اپنی بجٹ نہیں ہے، گرانٹ جو فیڈرل گورنمنٹ سے ملتی ہے اس گرانٹ کو ہی ہم نے مینیج کرنے ہیں. تو اس میں ہم نے روڈ بھی بنانے ہیں، بجلی گھر بھی بنانے ہیں، اچھا کالجز بنانے ہیں، اسکولز بنانے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز بنانے ہیں. تو جب وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں اور پاپولیشن وائز، تو اس میں پھر بہت کم حصے آ جاتے ہیں پاپولیشن وائز. ہمارے جو جغرافیکل جو ہے ایریاز ہیں وہ بہت ہیں، ہم سکیٹرڈ ہیں، لیکن پاپولیشن ہماری کم ہے. تو جو یہاں پہ فنڈز تقسیم ہوتے ہیں بائی پاپولیشن ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان علاقوں کے لیے فنڈنگ کا ایشو رہتا رہا ہے. لیکن چونکہ ابھی یہ جو گورنمنٹ جب سے وہاں بنی ہے تو اب ان چیف منسٹر کے پاس اتھارٹی اب آئی ہے کہ وہ 1 ارب تک کا پروجیکٹ اپروو کر سکتے ہیں. صحیح. یہ گزشتہ 6-7 سالوں سے. تو اب وہ بڑے پروجیکٹ کی طرف دیکھنا چاہیے. اور چونکہ وہاں پہ زیادہ تر مائکرو ہائیڈلز بنائے ہوئے ہیں، پہلے بہت بنائے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سردیوں میں جو سٹریمز جو ہے نا وہ فریز ہو جاتے ہیں. تو آپ کی پروڈکشن جو ہے جب ہماری ریکوائرمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے، پروڈکشن آپ کے ہاف رہ جاتے ہیں، ہاف سے بھی کم ہو جاتے ہیں. اس سے یہ بڑے کرائسس ہے. لیکن اب ہمیں جو ہے نا رن آف ریور کی طرف جانا چاہیے. ہم نے 2-3 فیزیبلٹیز پچھلے دور میں ہم نے بنائے تھے، کوئی 10 میگا واٹ کے اور تقریباً 100 میگا واٹ کے فیزیبلٹیز بنائے کہ انویسٹرز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ اس سے میٹ اپ ہو سکتا ہے. صحیح. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عوامی مسائل حل ہو سکیں. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو ذرا سیر و سیاحت اور سیکیورٹی کے معاملات کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. گلگت بلتستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین گلگت بلتستان کے مسائل کے اوپر گفتگو جاری ہے اور عوامی مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور جناب عمران ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سیکیورٹی کے ذرا معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. عمران ندیم صاحب، امجد ایڈوکیٹ صاحب کا بیان اخبارات کی نظر ہوا. انہوں نے کہا گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے وہ شہریوں کو تحفظ نہیں فراہم کر پا رہی، اور کوہستان واقعے کا بھی انہوں نے ذکر کیا. پھر آپ کا، کیونکہ آپ کا تعلق شگر سے ہے، تو شگر میں چیک پوسٹس بھی لگائی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے، تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم بڑا سیکیور ماحول پر پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا سردیوں میں وہاں آنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے،
वाया कोहिस्तान और बाकी बायर वो भी फ़्लाइट्स आजकल इतना नहीं हो रहा है। तो अभी गुज़श्ता दिनों काफ़ी अरसे से ठीक था, तो फिर गुज़श्ता दिनों एक आध वाक़यात हो गए, जैसे लूटर के मकाम पे एक फैमिली के गाड़ी पे फायरिंग हो गई, अल्लाह ताला ने उनको बचाया। ये एबटाबाद में एक हमारे जगलोट के नौजवान को मर्डर किया गया। अच्छा, और इस किस्म के छोटे मोटे वाक़यात शुरू हो गए। तो हमारा वहाँ पे ये है कि जी अगर इस रूट को सेव करने के लिए छोटे से भी एक वाक़े को इम्पोर्टेंस दे के उसको रोका ना जाए तो इसके फैलने के ख़तरात बहुत होते हैं। तो इसलिए अमजद का कहना यह है कि हुकूमत को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए और वहाँ पे अपने जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाने की उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाई भी। आपके ज़िले में शेगर में उन्होंने चेक पोस्ट कायम की, तो उसके ऊपर भी एतराज़ात उठाए गए। इस तरह दीगर भी और इलाकों में भी उन्होंने मैं आपको मामलात की बात की। यही अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर गिलगित से स्कर्दू जाने का एक ही रास्ता है, जिसमें चेक पोस्ट है स्तक के मकाम पे, फिर उसके बाद कचौरा के मुकाम पे चेक पोस्ट है, फिर स्कर्दू से शिगर जानते हैं। तो स्कर्दू से शिगर जाते हुए एक ही रास्ता है, उसके ब्रिज के ऊपर एक चेक पोस्ट है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाना कोई मसले का हल नहीं है। आप एक चेक पोस्ट बनाए, वहाँ पे SOP बनाए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और वहाँ लोगों को ये पता हो, तो ताकि जो मतलब कोई खुदा न खास्ता उसमें गलत बंदे आ जाते हैं तो वो उधर पकड़े जा सके और जो आम शहरी है उनको तकलीफ़ ना हो। लेकिन अगर आप शिगर में इंटर होने से पहले थोरको के मकाम पे आपका चेक पोस्ट है, उसके बाद वही एक रूट है, कहीं और से आने का रास्ता नहीं है, उसके बाद फिर एक चेक पोस्ट, फिर उसके बाद टाउन के अंदर दाखिल होते वक्त एक चेक पोस्ट, फिर SP साहब के ऑफिस के पास एक चेक पोस्ट। तो ये तो एक तरह से लोगों को जो है ना तंग करने वाली बात है। मसलन गाड़ियों के कागजात चेक करना ये पुलिस का काम नहीं है, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का पुलिस का काम है। इसीलिए एक्साइज एंड टैक्सेशन पुलिस बनाए हुए हैं ताकि वो गाड़ियों के कागज, हाँ अलबत्ता कोई टेम्पर्ड या कोई चोरी का है तो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले पुलिस को दे देंगे। अब रोज़ के चलने वाली जो गाड़ियां हैं हमारे, तो मुसाफिर जो वहाँ पे वैगनें चलती है टोयोटा, अब उनको आप कितनी दफ़ा रोकेंगे? सही, उससे क्या मिलेगा सिवाय इसके कि उन लोगों को तो आप तंग कर रहे हैं। तो इस वजह से लोगों में बेचैनी हो रहा है कि आपने रोकना है, खुदा न हंसता कोई चीज़ आ रहा है तो बाहर से आ रहा है, तो उसको आपके रोकने के पॉइंट्स जो है ना कचूरा में है, चस्तक में है, फिर गर्मियों में ये दोसाई वाला रोड खुलेगा, अदरवाइज और तो कोई जगह ही नहीं है। तो आप अपने ही लोगों को इस गाँव से उस गाँव में जाना है तो कितना आप रोके, उस गाँव से उस गाँव में वो क्या लेके जाएंगे? सही। अच्छा, ये फरमाइएगा, सैर सियाहत के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से तो आपने बात कर दी, लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? क्योंकि सैर सियाहत के लिए वज़ीर आज़म साहब तो बयान देकर आए और ऐलान करके आए कि ज़मीनों को ना बेचा जाए, लेकिन फिर भी ज़मीनें बेची गई और भी मामलात हो रहे हैं। आपका लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से क्या इक़दाम है? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का मसला है कि वो तकरीर बहुत अच्छी कर लेते हैं, वो ही शुड बी वेरी गुड लेक्चरर इंस्टेड ऑफ स्टेट्समैन। तो वो उसने तकरीर उस वक़्त किया जब उनकी, अब पता नहीं बात नाम लेना मुनासिब है कि नहीं, उनकी हमशीरा मोहतरमा ज़मीन ले चुके हैं। अच्छा। और उसको ज़मीन प्रोवाइड करने के लिए हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ थी। वो बाद में उनकी बात इसके सबूत है ना आपकी? जी बिल्कुल, उसके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ थे और ज़मीनें दिखाए जा रहे थे। अब फाइनल उनकी एग्रीमेंट हुई है नहीं हुई है ये मेरे पास इल्म नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें कानून के थ्रू करना पड़ता है, आपके ज़बानी कहने से नहीं होते। वहाँ ज़बानी तो मसलन हमारे उधर इमाम जुमा भी कहते रहते हैं कि जब आप ये ज़मीनें ना बेचें, लेकिन लोगों का मसला ये है कि लोग अभी तालीम के लिए या मुख्तलिफ रोज़गार के मौक़े ना होने की वजह से लोग अपने कोई कारोबार के लिए वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है, कोई करना चाहते हैं तो वो लोग ज़मीन बेचते हैं। आप वैसे नहीं रुक सकते, लेकिन उसके लिए कानूनी शक्ल आपको देना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का पिछले दौर में मैंने भी एक कानून वो जो है मसौदा कानून असम्बली में पेश किया था
اور اس کو بھی شاملات دے کا اس وقت کے اسپیکر نے اس کو ریفر کر دیا، چیف منسٹر نے اناؤنس کیا لینڈ ریفارمز کمیشن بنائیں گے. وہ 5 سال لینڈ ریفارمز کمیشن فائنل نہیں ہوئے، وہ وقت گزر گیا. پچھلے دفعہ یہ مسودہ قانون دوبارہ اسمبلی میں پیش کیا گیا، وہ ابھی تک ٹیبل نہیں ہوئے. حالانکہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ ممبرز جب بل پیش کرتے ہیں تو 1 مہینے کے اندر اسمبلی میں ٹیبل ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتے ہیں. جس نے ریجیکٹ کرنا ہے تو ریجیکٹ کر دے. ظاہر اپوزیشن کے پاس اتنے ممبر نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن خود تو پاس نہیں کرا سکتا ہے، اور جنہوں نے اس بل کو نہیں ماننا ہے وہ ریجیکٹ کر لیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریجیکٹ کریں گے تو عوام کو فیس نہیں کر پاتے ہیں، اس کے حمایت میں ووٹ دیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کو فیس نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے پچھلے دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی وہ ٹیبل نہیں ہوا. پھر ایک ریزولوشن ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے پیش کیا کہ جو نوتور رولز ہے اس کو خاتمہ کیا جائے. تو اس کو بھی اگین پھر وہ اسی لینڈ ریفارمز کمیشن جو کہ گزشتہ 7 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، پھر دوبارہ اس کو ریفر کیا. ابھی یہ ہے کہ چلے آپ سمپل سے وہ ایک قانون بنایا، اگر وہ اس میں سنسیئر ہے تو اسمبلی میں ایک چھوٹا سا وہ ریزولوشن کرے یا گورنر سے ایک آرڈیننس جاری کر لیں کہ جی وہ جو ہے نا لوگ اپنی زمینیں نہیں سیل کریں. صحیح لینڈ ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بھی دیگر معاملات کو اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ جتنے بھی گلگت بلتستان کے معاملات ہیں اسے سنجیدگی سے لیا جائے، تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہو سکیں. جو وعدے دعوے کیے ان کو پورا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگلی مرتبہ پھر ووٹ لینے ہیں، اور پھر ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس ہی جانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد. اللہ حافظ.